आप में से कितने लोग कब ये रियलाइज कर चुके हैं? खुदा का शुक्र है कि आज मैं जिंदा हूं, क्योंकि मेरे क्लास फेलोज, मैं हजारा कम्युनिटी से हूं, मेरे क्लास फेलोज बहुत सारे जिंदा नहीं हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त जिंदा नहीं है ये दिन देखने के लिए जब तालिबान के खिलाफ लाल मस्जिद के सामने नारे लग रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने ये 16 दिसंबर का ये अजाब झेला, तो मैंने ये 16 साल कैसे गुजारे हैं। जब मैं 12 साल का था 1998 तो खबरें मिलती थी कि तालिबान ने मज़ार शरीफ में, तालिबान ने बामियान में 2-2 हजार शहरियों का, हजारा कम्युनिटी के लोगों का कत्लेआम किया। तो उस वक्त इस्लामाबाद में, कोयटा में, पेशावर में, लाहौर में, कराची में पीटीवी खबरों से लड्डू बांट रहे थे लोग। एग्जैक्टली लोग कह रहे थे जिहाद कामयाब हो गया। पीटीवी कहता था कि सरकारी फौज ने शुमाली इत्तेहाद के दहशतगर्दों को सफाई हस्ती से मिटा दिया, वासिले जहन्नुम कर दिया। और ये 16 साल में लाशें उठा के गिन के यहाँ तक पहुंचा हूँ कि जब बिलाखिर पाकिस्तान ने भी रियलाइज कर लिया कि वो लोग उधर मुजाहिदीन नहीं थे, वो किराए के कातिल थे, उनको वरगलाया गया। जब बामियान में, मज़ार शरीफ में 2-2 हजार लोगों का कत्लेआम किया जाता था, तो 7 दिन तक इंसानी लाशों को जानवर खाते थे। और पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी की सेलिब्रेशंस मना रहा था। हज़ारा कम्युनिटी हम शर्मिंदा हैं। मुल्ला नियाज़ी ने ऑन द रिकॉर्ड मैन मस्जिद में, मज़ार शरीफ में ऐलान कर दिया था कि शियों को अफगानिस्तान में 3 ऑप्शन है, या तो वो कलिमा पढ़ ले मुसलमान हो जाए, या तो वो नॉन मुस्लिम है और हमें जजिया दे, या तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। और हमने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स है, ये असासे है। मैं आज आप सबको ये बताना चाहता हूं कि अगर हमारी माशाल्लाह से 7 लाख की आर्मी है, 6 लाख की आर्मी है, तो हमने कश्मीर और अफगानिस्तान को फतह करने के लिए अपने 10 साल के बच्चे में कलाशिनकोव क्यों थमाया? 7 लाख की आर्मी हमने गाजर मूली काटने के लिए बनाई थी। जब हमने अपनी सोसाइटी को वेपनाइज किया, जब हमने बच्चों को, जिनको कायदा पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए वालिदैन ने मदरसे भेजे, उनको हमने कातिल बना दिया, उनसे करियर छीन लिया, उनसे तालीम छीन ली, उनकी जिंदगियां छीन ली, और उनको हमने खुदकुश बमबार बना लिए। दोस्तों, 1998 में मैंने इसलिए रियलाइज किया था क्योंकि मैं हज़ारा था, क्योंकि मैं शिया था। और जिस तरह आप दूसरों को बता सकते हैं कि आपने गलत टाई लगाई हुई है, लेकिन आपको अपनी टाई आराम से नजर नहीं आएगी, इसी तरह इस्लामी इंतहा पसंदों को इनकी जो गलतियां है, इस्लामी इंतहा पसंदों की गलतियां सबसे पहले नॉन मुस्लिम दोस्तों को नजर आएगी। सबसे पहले कोसवास जी ने ये आइडेंटिफाई किया था। सबसे पहले पाकिस्तान के नॉन मुस्लिम ने ये बताया कि ये कैंसर है, लेकिन हम चुप रहे। 1973 में पाकिस्तान की एक कम्युनिटी को, मुखलिस कम्युनिटी को, अहमदियों को काफिर करार दिया गया। उस वक्त शिया भी चुप रहे। हम ये समझते रहे कि इनके साथ अगर हम 2 कदम चलेंगे तो ये लोग खुश हो जाएंगे हमसे। शिया की मिसाल है, भुट्टो की मिसाल है। भुट्टो कैसा भी बंदा था, भुट्टो ने यही सोचा था कि अहमदियों के साथ
احمدیوں کو کافر قرار دینے میں جماعت اسلامی کا ساتھ دوں گا تو یہ لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں گے۔ بھٹو کا بیان ہے، اس نے کہا میں احمدیوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جماعت اسلامی کے سامنے، کتوں کے سامنے میں ہڈی ڈال رہا ہوں۔ تو کیا پاکستان کی احمدی کمیونٹی ایک ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے؟ ہم نے اس وقت ریئلائز نہیں کیا، لیکن میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردوں کے سامنے ہم جتنے گھٹنے ٹیکیں گے، جتنا راستہ دیں گے ان کو، وہ اتنے ہمارے اوپر چھاتے جائیں گے، ہماری اسپیس قبضہ کر لیں گے۔ ہماری مسجدوں کو انہوں نے قبضہ کر لیا، ہماری سڑکوں کو انہوں نے قبضہ کر لیا، ہمارے گراؤنڈز کے اوپر وہی دھرنا دیتے ہیں، وہی پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ اور آج یہ موقع ہے کہ ہم اپنا اسپیس واپس چھین لیں ان سے۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہنری کسنجر نے بھی کہا تھا، ایران کے متعلق کہا تھا کہ ایران کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ is it a nation or a cause۔ میں آج پاکستانیوں سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ are we a nation for ourselves or are we a cause؟ Are we puppets؟ Are we paid killers for America or for Saudi Arab or for any other country؟ آج ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ are we going to give our children any future؟ ہم اپنے بچوں کو کوئی زندگی دینا چاہتے ہیں یا کل کو ان کو چاہتے ہیں کہ وہ کبھی سیریا میں جا کے لڑے مرے، کبھی کشمیر میں، کبھی فلسطین میں، کبھی رشیا میں، کبھی کسی کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف ہم ان کو بیچتے پھرے۔ اور مارک ٹوین نے کہا تھا، آخری بات ہے جو دوستو، مارک ٹوین نے کہا ہے کہ جب بھی whenever you are joined by the majority, whenever you are part of the majority, it's time to pause and reflect۔ اب سوچے کہ کیا ہوا، how have you become a majority؟ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے ریفلیکشن کا وہ لمحہ تھا 11 ستمبر 1947، جب انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ now we are majority in Pakistan، Muslims are majority۔ اور پاکستان کا دوستو جو مسئلہ ہے، شعیب سلطان صاحب نے پہلے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کا جو کرائسس ہے more than anything is a moral crisis۔ اخلاقی پاکستان ایک لاجک کی بنیاد پہ بنا ہے۔ وہ لاجک کیا ہے؟ وہ لاجک ہے اقلیتوں کا دفاع، کیونکہ مسلمان اقلیت تھے، مسلمان غیر محفوظ تھے۔ ایک سیکنڈ، لیکن جب پاکستان بنا تو ہم اب میجورٹی میں ہے، اور اگر اس لاجک کو آپ یاد رکھے تو now we are responsible to protect our minorities۔ ہمیں ایک اصول کو یاد رکھنا ہوگا، اگر پاکستان میں امن چاہتے ہیں ہم، تو ہمیں ایک بات کے اوپر اتفاق کرنا ہوگا کہ پاکستان کا ہر شہری برابر کا شہری ہے، چاہے اس کا نام جوزف ہو، چاہے اس کا نام آدرش ہو، چاہے اس کا نام کرشن ہو، چاہے اس کا نام حیدر ہو، چاہے اس کا نام نقوی ہو، چاہے اس کا نام اسامہ ہو، چاہے وہ اہل حدیث سے ہو، چاہے وہ اہل دیوبند سے ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ احمدی ہو، کوئی بھی ہو، پاکستان برابر کا پاکستان، جس خیبر سے لے کے فاٹا سے لے کے کراچی، بلوچستان، ہر جگہ ہر شہری برابر کا شہری۔ جب ہم یہ ریئلائز کریں گے تو انتہا پسندی مٹ سکتی ہے۔ اس سوچ کو آئیڈینٹیفائی کریں، یہ کیا سوچ ہے؟ عزیز کی کیا سوچ ہے؟ عزیز کی سوچ ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ مسلمان ہے، عزیز کی سوچ ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ پاکستانی ہے، اسے زیادہ حق ہے کہ وہ کسی کو بھی کافر کہہ دے، اسے حق ہے کہ وہ کسی کو بھی غدار کہہ دے۔ اور یہ جماعت اسلامی اور حافظ جماعت الدعوہ، لشکر جنگی، سپاہی صحابہ، ان ساری تنظیموں نے پاکستان کا یہ حشر کر رکھا ہے۔
داغش بھی ہم نے کسی کے خلاف جب تک کھڑے نہیں ہوں گے اور ہم سپیس دیتے جائیں گے، یہ ہوگا، یہ ہوتا جائے گا۔ احمدیوں کا ہم نے دفاع نہیں کیا، بات شیعوں پہ آ گئی، شیعوں کا دفاع نہیں کریں گے۔ میں وارن کر رہا ہوں کہ شیعوں کا دفاع، اگین بات کرتا ہوں، شیعوں کا دفاع اس لیے ضروری نہیں کہ شیعہ ایک فرقہ ہے، یہ وہ بالا تر ہے دوسرے لوگوں سے۔ شیعوں کو اس لیے بچانا ہوگا کیونکہ پاکستان کو بچانا ہے۔ They are at the front line of the war۔ ہر امام بارگاہ کے اوپر دھماکہ ہوتا ہے، ہر شیعہ ڈاکٹر کو مارا جاتا ہے، اور جس دن شیعوں نے گھٹنے ٹیک دیے، جس دن شیعہ ریزسٹ کرنا چھوڑ دیا، جس دن شیعہ ڈاکٹر بھاگ گئے سارے، جس دن شیعہ کمیونٹی کافر قرار دے دی گئی خدا نخواستہ، اس دن پاکستان کی نظریاتی سرحدیں مٹ جائیں گی، ساری قوم ریت کی دیوار بن کر ڈھیر ہو جائے گی، اور یہاں پہ بھی خدا نخواستہ کسی اسلامک اسٹیٹ اور اسلامی دولت اور اسلامی داعش اور ایسی جماعتوں کا رول ہوگا۔ میں 16 سال زندہ رہا ہوں 98 سے اب تک، یہ دن دیکھنے کے لیے کہ لال مسجد کے باہر بھی لوگ طالبان مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے طالبان کا جو یار ہے، طالبان کا جو یار ہے، طالبان کا جو یار ہے، خدا کا شکر ہے کہ آج تک میں زندہ رہا۔ لیکن دوستو، ہمیں اپنی جدوجہد کو منظم کرنا ہوگا۔ ہر جمعے کی مسجد میں امام کو گریبان سے پکڑنا ہوگا جب وہ عوام کے خلاف بات کرے گا، جب وہ شہریوں کے خلاف بات کرے گا۔ اور صرف آخری بات میں بہت معذرت کے ساتھ بہت طویل بات کی میں نے، آخری بات جناب، میں نے کہا کہ مسلمانوں کی غلطیاں نان مسلمز کو بڑی آسانی سے نظر آ جائیں گی، سنیوں کی جو غلطیاں ہیں وہ شیعوں کو بہت آسانی سے نظر آ جائیں گی۔ اسی لیے میں زیادہ قدر کرتا ہوں اس مجمع میں جو سنی دوست ہے، جو دیوبندی دوست ہے، کہ انہوں نے اپنے دماغ میں بہت سارے سوالات اٹھا کے یہ مرحلہ طے کیا کہ یہ لوگ میرے فرقے کے نمائندے نہیں ہو سکتے، جو لوگوں کے قاتل ہیں وہ میرے مذہب کے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ اور اس موقع پہ میں دو لوگوں کے ساتھ، ایک پشتون کمیونٹی کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں کہ اس قوم کو استعمال کیا گیا، پشتونوں کے بچوں کو کلاشنکوف تھما کے افغانستان دوسرے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا، پشتونوں کا پمپ کیا گیا کہ آپ ہی بہادر ہیں، آپ ہی دلیر ہیں، آپ ہی جا کے کشمیر فتح کریں، آپ ہی جا کے افغانستان میں بھی لڑے، آپ جا کے فلسطین میں بھی لڑے، آپ جا کے چیچنیا میں بھی لڑے، آپ جا کے ہمارے لیے داعش بھی جوائن کر لیں۔ لیکن اسی طرح میں بالخصوص پشتون دوستوں سے اور بالخصوص ایسے دوستوں سے جو دیوبندی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کہتا ہوں خدا را میرے لیے نہیں، خدا را شیعوں کے لیے نہیں، ہزارہ کمیونٹی کے لیے نہیں، اپنے فرقے کے دفاع کے لیے، اپنے مکتب کے ناموز کے لیے، اپنی اسکول آف تھاٹ کی حفاظت کے لیے اٹھو اور ان لوگوں کو بتاؤ کہ مولوی عزیز میں بھی دیوبندی ہوں اور میں تم جیسا قاتل نہیں ہوں۔ آپ بتاؤ فضل اللہ کو کہ فضل اللہ میں بھی پشتون ہوں لیکن میں تمہاری طرح قاتل نہیں ہوں، اور آپ نے ہمیں مس ریپرزینٹ کیا ہے۔ میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں دیوبندی دوستوں کا اور پشتون دوستوں کا، اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اٹھے اور اپنی آئیڈینٹیٹیز اور اپنے سپیسز کو ریکلیم کر لیں۔ شکریہ۔